ओमान इस टाइम पे बड़ी कोशिश कर रहा है कि अमेरिका और ईरान के माबैन इस लड़ाई को रोका जाए। इससे पहले कतर ने बड़ी कोशिशें की थी, ताहम ईरान ने एक बड़ा वाज़ेह पैगाम पाकिस्तान को दिया है और पाकिस्तान पे एक बड़ा एतमाद भी किया है। साथ ही अमेरिका के जनरल्स ने अमेरिकी सदर ट्रंप को ख़दशात से आगाह कर दिया है कि ईरान पे बड़ा हमला भी नहीं करना और साथ ही इस जंग को मज़ीद फैलाने से गुरेज करना है। वो कौन सी वजूहात थी जो बयान की गई हैं और ट्रंप को इस जंग से दूर रखने की कोशिश की जा रही है? क्या अमेरिका ने सरेंडर कर दिया है? 3 अरब ममालिक के बारे में इंकशाफ हुआ है कि उन्होंने $6000 अरब ईरान को इस जंग में कुचलने के लिए अमेरिका को दिए हैं। इस पे नाज़रीन बात करेंगे। तफसील में बात करने से पहले देखने वाले से गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब किया है उनसे गुजारिश है कि लाइक ज़रूर करें और अपनी कीमती आरा से कमेंट सेक्शन में अगर आपके पास टाइम है तो हमें ज़रूर आगाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ साहिबजादा सलील। 27 जुलाई 2026 पीर का दिन है। शुरू करते हैं नाज़रीन। जो अमरीकी जर्नल हैं जिन्होंने जुम्मे के रोज़ सदर ट्रंप को, जो CNN की रिपोर्ट है उसके मुताबिक जनरल डीन कैन ने जो हथियारों के ज़खायर हैं उसके हवाले से ट्रंप को आगाह कर दिया कि उसमें बड़ी शॉर्टेज आ गई है। और अमेरिका टीवी के मुताबिक ये ख़दशात जो हैं ये बाकायदा सदर ट्रंप को पेश किए गए हैं और उसमें उनको आगाह कर दिया गया है कि हमारे बाकी जो उर्दन और कुवैत और बहरीन में जो असासे हैं उनको भी काफ़ी नुकसान पहुंच चुका है। अब ये ख़दशात अमरीकी सदर को दे दिए गए हैं। CNN जो ख़बर दे रहा है उसके मुताबिक ये जंग जो ट्रंप ने रोकी है इसका मकसद यही है। जो जुम्मे के रोज़ सदर ट्रंप की सदारत में इजलास हुआ, अब ज़रूरी नहीं है मगर ये एक अहम पॉइंट है। साथ ही उनको आगाह भी किया गया है। जो दूसरी ख़बरें इंटरनेशनल मीडिया भी इस टाइम पे कोट कर रहा है कि जितने भी जंगें हम लड़ रहे थे इससे पहले, उसमें नेटो हमारे साथ था। अब हम नेटो के बग़ैर लड़ रहे हैं तो बड़ी मुश्किलात हमें पेश आ रही हैं। उनके वसाइल भी इस्तेमाल हो रहे थे तो हमारे लिए इतनी मुश्किल नहीं थी। तो अमेरिका को अब अंदाज़ा हुआ है जब जंग के वो बीच मंझदार में आके अब वो फंस चुका है। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में पहली ऐसी जंग देखी है जिसमें मुझे मुकम्मल तौर पे इस्लामी झलक जो है वो दिखाई दी है। इसीलिए मैं इस ईरान और अमेरिका की इस लड़ाई पे ज़्यादा बात करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जितनी ख़बरें इस बारे में मिलती है आप नाज़रीन के साथ उसको शेयर करूँ। इस्लामी झलक क्यों मिलती है? एक शहसवार गिरता है, दूसरा झंडा ताम लेता है। एक गिरता है, दूसरा झंडा ताम लेता है। आप देखें कि मौजूदा क़ियादत में अल्लाह न करे अगर गालिब आफ या अब्बास राक़ची, सबसे बड़ा ख़तरा मतलब ईरान के लिए यही है कि मुश्तबा हामनाई जो सुप्रीम लीडर हैं, जो कहा जा रहा है कि इस मुल्क में भी नहीं है, जो कहा जा रहा है कि किसी से राब्ते में भी नहीं है, जो कहा जा रहा है कि वो ज़ख्मी है, शदीद ज़ख्मी है, जो कहा जा रहा है कि नहीं सिक्योरिटी वजूहात हैं। ये बैनुल अक़वामी जितने भी ख़बरें हैं जो कहा जा रहा है, मैं कह रहा हूँ ये जितने भी हैं ये बैनुल अक़वामी ख़बरें इस बारे में यही आ रही हैं क्योंकि वो सामने और मंजर-ए-आम पे नहीं आया। उसके सुसर ने कल कह दिया है मुश्तबा हामनाई के कि अब तक मुश्तबा हामनाई जो हैं वो बिल्कुल ठीक ठाक है मगर किसी के साथ उनका राब्ता जो है वो मुकम्मल तौर पे नहीं है, वो किसी से राब्ता नहीं रख रहे। तो ईरान बड़ी एक मतलब मुश्किल उनके लिए अगर आएगी अगर मुश्तबा हामनाई को उसको शहीद किया जाता है। बाकी जितना भी है मेरे ख़्याल में अगर उनकी भी अल्लाह ना करे हो तो फिर भी वो ईरान जो है वो टूट नहीं सकता। उन्होंने अपने आप को इस तरीक़े से टैकल मतलब अपने वो जो 12 ब्रिगेड बनाए हुए हैं, जो डिसेंट्रलाइज अपने आप को किया हुआ है, उस तरीके से ये अपने आप को बड़ा कंट्रोल कर रहे हैं। और ईरान के पास नाज़रीन डटे रहने के अलावा कोई दूसरी चॉइस भी मुझे नहीं लग रही सामने। और वो शहादतों के लिए तो वैसे भी मुकम्मल तौर पे तैयार हैं और उन्होंने साबित भी किया है, शहादतें दे भी रहे। तो अमेरिका इस टाइम पे एक मुश्किल में है और ईरान को यही बेहतरीन मौका है कि वो डटे रहे। जब तक वो डटे रहेंगे उनकी जीत नज़र आएगी। ये देखिए जीत मुकम्मल तौर पे खूब
ہر طرح کے ہتھیار ان کے ملک میں ان پہ استعمال کیے جا رہے ہیں. جو باور اور سیاد انہوں نے تہران میں جو اپنا فضائی دفاعی نظام لگایا ہوا ہے وہ بہترین طریقے سے کام کر رہا ہے، مگر صرف جو چھوٹے ڈرونز اور چھوٹے لڑاکا طیارے ہیں اس تک محدود ہے. بڑے فائٹر جیٹ کو گرانا اور بڑے میزائلز کو گرانا ان کے لیے مشکل پیش آ رہی ہے. تو جو دنیا کے لیے تکبر اور غرور کی علامت سمجھے جاتے تھے اور اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم دنیا کی سپر طاقت کہلاتے ہیں، اور اب بھی دنیا بھر میں امریکہ کو ہی سپر طاقت کہا جاتا ہے، آج اصل ایمان والوں کے سامنے ان کا مقابلہ ہوا اور ان کے سامنے یہ آئے تو ان کے ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ پھول گئے. اور ایران نے بے شک جتنا بھی آپ دیکھیں اس جنگوں کا فارمیٹ انہوں نے بدل دیا ہے، نیا فارمیٹ انہوں نے دنیا کو دے دیا ہے، جس کی ایک جھلک اگر آپ دیکھیں تو ہمیں یوکرین اور روس کی اس جنگ میں ہمیں ملتی ہے. مگر پھر جب ہم اس پہ ڈیٹیل میں جاتے ہیں، جیسے وہ ڈرون ٹیکنالوجی استعمال کر رہا ہے، جیسے وہ میزائل ٹیکنالوجی استعمال کر رہا ہے، اور دنیا کی دوسری بڑی طاقت کو چھوٹے سے ملک نے یورپ کی مدد سے پریشان کر رکھا ہوا ہے. مگر وہاں پہ اور یہاں پہ فرق کیا ہے؟ اب یہاں پہ وہ فرق سامنے آتا ہے کہ یوکرین کی اس لڑائی میں اگر آپ دیکھیں تو الٹا روس نے 26% ان کی زمین پہ قبضہ کر لیا ہے، ان کے صوبے قبضہ کر لیے ہیں. تباہی تو روس میں بھی ہو رہی ہے، یوکرین میں بھی ہو رہی ہے، مگر یہاں پہ ایران میں وہ سسٹم نہیں ہے. کئی بار فیصلہ کیا گیا کہ ہم بوٹس آن گراؤنڈ جو ہے، اس سے پہلے یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے سرنڈر کر دیا ہے، کیا سرنڈر کر دیا ہے؟ جو خبریں آ رہی ہیں جس انداز میں ایک سپر پاور آ رہا ہے، تو اس سے یہ ہم نتیجہ اخذ کر رہے ہیں کہ یار امریکہ پیچھے ہٹ رہا ہے. پیچھے ہٹنے کا مطلب سرنڈر ہی ہوتا ہے. تو یہاں پہ کم از کم وہ چیز نہیں ہے کہ بوٹس آن گراؤنڈ کی خبریں آ رہی تھی اور یکدم یہ پیچھے ہٹ گئے. اور اب بوٹس آن گراؤنڈ والا معاملہ بھی جو مشرق وسطیٰ میں 50-60 ہزار کی فورس سے انہوں نے برابر کی ہوئی ہے. اور 3-4 دن پہلے جو C-17 جو کارگو طیاروں کی چہل پہل تھی، جو مطلب وہاں سے آ رہے تھے 24 گھنٹوں کے دوران، تو کم از کم ایران کی حد تک وہاں پہ بوٹس آن گراؤنڈ بڑا مشکل ہے. پاکستان نے بھی جس طرح ایران نے جنگوں کا فارمیٹ چینج کیا، اس سے پاکستان نے بھی دنیا کو ایک نئے فارمیٹ کی طرف پاکستان بھی لے کے آیا تھا. الیکٹرانک وارفیئر میں ہم نے بھی دیکھا کہ اپنے دشمن کے ساتھ ہم نے جو چند گھنٹوں کی لڑائی میں 200-250 کلومیٹر وار کر کے ہم نے بیانڈ ویژول رینج میزائل استعمال کیے تھے. اس سے بھی ایک نیا فارمیٹ آ گیا تھا بیانڈ ویژول رینج. آئندہ جو جنگیں ہوگی وہ صرف ڈاگ فائٹ کی نہیں ہوں گی کہ ایک طیارہ دوسرے طیارے کے پیچھے جائے اور اس کے آگے پیچھے ہو کے جو انڈیا کی فلموں میں ہوتا ہے وہ چیزیں پاکستان نے بھی ختم کر دی ہیں. اب تو 200-250 اور PL-17 آنے کے بعد جو پاکستان نے انڈیا کے خلاف PL-15 استعمال کیا تھا بیانڈ ویژول رینج میزائل 15، اب تو 17 پاکستان کو J-35 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ کے ساتھ ملنے والا ہے. وہ تو پھر اس کی رینج 300-400 کلومیٹر ہوگی بیانڈ ویژول رینج. ادھر بیٹھو اور 400 کلومیٹر دور جو ہے وہ اپنے دشمن کو ڈھیر کر دو. تو پاکستان نے بھی دنیا کو ایک نیا فارمیٹ دیا. یہاں پہ یہ بھی جس انداز میں کر رہے ہیں، ایران اپنا دفاع کر رہا ہے صرف میزائل اور ڈرونز کے بلبوتے پہ، مگر یہاں پہ ان کی نیوی بڑی مضبوط لگ رہی ہے. پاسداران انقلاب کو جو 12 برگیڈ ہے وہ بھی بڑی مضبوط ہے اس ٹائم پہ. اور امریکہ اگر یہ جنگ ہارتا ہے جس طرح وہ پیچھے ہٹ رہا ہے آہستہ آہستہ، تو مشرق وسطیٰ سے جو اربوں ڈالر وہ لے کے جا رہا ہے، مطلب ان کی ہار عربوں کو تو بڑا مشکل ہو رہا ہے. اگر عرب کو تو ایسے کھلونے دیے گئے ہیں ان کو ڈرا کے، ایران سے دمکا کے، ایک تو ٹریلینز آف ڈالر وہاں سے لیے، اربوں ڈالر کے معاہدے، بلینز آف ڈالر کے معاہدے کیے، اور وہ خوشی سے ڈونلڈ ٹرمپ کو پیسوں میں ڈالر میں نہلا رہے تھے، ڈانس وغیرہ بھی کر رہے تھے کہ اب تو ہم بچ گئے ہیں. اور اب جب موقع آیا تو امریکہ ان کو بچا نہیں سکا. ان کے اڈے استعمال ہو رہے ہیں، ان کا پیسہ استعمال ہو رہا ہے، ان کی انویسٹمنٹ جا رہی ہے، مگر وہ خود سیف نہیں ہے. اور یہ عربوں کو اندازہ بھی ہو گیا. مگر ان عرب ممالک سے امریکہ نے پیسہ بھی نکالنا ہے. انہی کو دھمکا کے وہ پیسہ نکالتا ہے، کبھی ایران سے ڈرا کے، کب خود ڈرا کے کہ میں نے ہاتھ اٹھا لیا تو ساری
عرب کی گورنمنٹ جو ہے وہ گر جائے گی. ہماری سیکیورٹی, امریکہ کی سیکیورٹی اگر ہٹتی ہے, وہ بھی سچ ہی بول رہا ہے, تو اسی ڈرانے دھمکانے پہ وہ ادھر سے پیسے لے کے جا رہا ہے. اگر ہم ایران کی اس لڑائی میں امریکہ پیچھے ہٹ جاتا ہے ایک ایسے موقع پہ جو منجدار میں آیا, درمیان میں آیا, تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا. خلیجی ممالک تو اس کے ہاتھ سے نکل جائیں گے, اور خلیجی ممالک کو ہاتھ سے نہ نکلنے کے لیے یہ ضرور کچھ نہ کچھ اس لڑائی کو آگے لے کے جائے گا اور ایران کو کسی نہ کسی طریقے پہ راضی کرے گا, چاہے وہ 1 مہینے بعد ہے, چاہے وہ 4 مہینے بعد ہے, چاہے وہ 6 مہینے بعد ہے, سال بعد ہے. انہوں نے کرنا ہے, انہوں نے آگے ایران کو, تاکہ مشرقی وسطیٰ عرب ممالک ان کے ہاتھ سے نہ جائے. یار بڑی رقم ہے نا یار, ٹریلینز آف ڈالر لے کے جاتا ہے. جتنا امریکہ کا بجٹ ہے 895, مطلب 900 ارب ڈالر, آگے ان کا بجٹ 1000 ارب ڈالر, 1 ٹریلین ڈالر سے زیادہ ہوگا. اور یہ 5-6 ٹریلین ڈالر, 10 ٹریلین ڈالر تک عرب ممالک سے لے کے جاتا ہے. اور ٹرمپ نے تو ابھی بڑا بیان دیا ہے اس جنگ میں جڑے رہنے کے لیے جو ایران کے ساتھ امریکہ کی ہے, کہ مجھے 2 ٹریلین ڈالر قطر نے دیے, 2 ٹریلین ڈالر متحدہ عرب امارات نے دیے, 2 ٹریلین ڈالر مجھے سعودی عرب نے دیے. خیر یہ وہ رقم تھی جو ٹرمپ یہاں پہ تھوڑی غلط بیانی ہو رہی ہے. 250-300 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ ان 3 ممالک نے اپنے دفاع کے مد میں کی ہے. دفاع یہی ہے, یہ بھی دفاع میں آ رہا ہے کہ ایران پہ جنگ مسلط ہو. مگر یہ جو 6 ٹریلین ڈالر کی کہا جا رہا ہے, یہ سرمایہ کاری تھی بیسیکلی. کیونکہ سعودی عرب ہمیں یاد ہے کہ شروع میں وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے 500-600 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری دوسرے ٹرم میں ٹرمپ کے ساتھ کرنی ہے. مگر ٹرمپ کا وہاں سے بیان آ جاتا تھا کہ نہیں, 1 ٹریلین ڈالر سے میں کم نہیں لوں گا. پھر 1.5 ٹریلین ڈالر پہ آ گیا, پھر وہاں پہ جا کے ان کو 2 ٹریلین ڈالر پہ راضی کر لیا. تو یار آپ اندازہ لگائیں, 6000 ارب ڈالر. اور یہی عرب ممالک جو یہی بین الاقوامی ادارے جتنے بھی ہیں, رائٹر ہو گیا ہے, وال اسٹریٹ ہو گیا ہے, یہ CNN ہو گیا ہے, فاکس نیوز ہو گیا ہے, یہ سارے یہ میں بتاتے رہے ہیں کہ عرب کے جو محمد سلمان کے بھائی ہیں, جو وزیر دفاع ہیں اس ٹائم پہ, وہ امریکہ کو کہہ رہے تھے کہ آپ دھمکیاں دے رہے ہو, بس سیریس ہو جاؤ, ورنہ وہ آپ اس کو اور بھی شیر بنا رہے ہو ایران کو. اور پھر جب درمیان میں جنگ چھڑی تو پھر بھی امریکہ کو کہا گیا کہ کچھ لو, یہی ٹائم ہے, ایسا نہ کہ یہ پھر یہاں پہ تھانے دار بن جائے. تو تھانے داری تو ناظرین, آپ بعض دوستوں کو یہ الفاظ برے لگتے ہیں, تھانے داری مانے یا نہ مانے, اگر یا تو آپ نے اسرائیل کی تھانے داری یہاں پہ ماننی ہے کیونکہ عربوں میں وہ دم خم نہیں ہے, اور یا آپ نے ایران کی تھانے داری مانگنی ہے. اگر اسرائیل کی تھانے داری ختم ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی یہاں پہ راج پھر تھانے دار جو ہے وہ ایران ہوگا. اور اگر ایران کو کسی طریقے سے, مطلب ہار تو میں نہیں کہہ رہا ہوں, ایسے موقع پہ جو ایران نے اتنا کچھ کیا ہے, جب ہم ایران کی جیت کی بات کرتے ہیں تو کچھ بہکے ہوئے دوست ہمارے وہ اپنے پرانے خیالات میں, ایک بغض میں, وہ کہتے ہیں یار آپ اس مجوسیوں کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہو. بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں پہلی ایسی جنگ دیکھی ہے جو مکمل طور پہ مجھے اس میں اسلامی جھلک نظر آ رہی ہے, میں اس لیے سپورٹ کر رہا ہوں. میرا ایران کے ساتھ کیا واسطہ. اور پھر میں کہہ رہا ہوں, اور میرے پاکستانی ہونے پہ شک کر رہے ہیں, بھائی اگر پاکستان کوئی بھی فیصلہ کرتا ہے, ایون کہ اگر ایران کے خلاف بھی ہماری جنگ ہوتی ہے, جو اللہ نہ کرے, ہم نے اپنے ملک کو سپورٹ کرنا ہے. یہ کیسی بات آپ کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے پاکستان ہے تو ہم ہے, مگر ہم تو اس ٹائم پہ, کیونکہ پاکستان کا اس جنگ میں کوئی رول نہیں ہے, اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون حق پہ ہے. اور اس میں حق میں اگر آپ نے دیکھنا ہے تو ایک بڑی پیاری بات ہے ناظرین, جو یہاں پہ کرنا پڑے گا مجھے. ایک دوست نے سوال بھی کیا, میں نے اس کو جواب بھی دیا کل کے ویلاگ میں, کہ میں کہتا ہے وہ اسرائیل اور ایران کی دوستی پہ مجھے تفصیل بتاؤ, آپ صرف یک طرفہ رپورٹنگ کر رہے ہو. ان کی جو دوستی تھی, جو ہمیں بڑے بھی کہتے تھے کہ ان کی بڑی گہری دوستی تھی, شاہ ایران رضا پہلوی 1948 سے لے کے 1979 تک جب وہ حکمران تھا, وہ بادشاہ تھا, تو اسرائیل اور ایران کی بڑی گہری دوستی تھی. اور ان عرب ممالک نے اسرائیل کا تیل بند کر دیا تھا, خام تیل بھی ان کو نہیں مل رہا تھا, سب کچھ شاہ ایران کر رہا تھا.
میں حیران ہوں، آج وہ سب کچھ الٹا ہو گیا ہے۔ اس ٹائم پہ ایران دوست تھا، مگر اس ٹائم پہ تھا کون؟ جب 1979 میں خمینی کی حکومت آئی، خمینی نے تختہ پلٹا شاہ ایران کا، اور اس نے اعلان کیا کہ چھوٹا شیطان ہے اسرائیل۔ اس ٹائم سے لے کے آج تک اسرائیل کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ تو یہ جو آپ کو ذہنوں میں، ہمارے ذہنوں میں بٹھایا گیا ہے کہ یہ اسرائیل کے دوست ہیں، وہ پہلوی کا دور، اور وہ پہلوی بھی آپ اگر کہتے ہیں کہ یا تو یہ ایران کا تھا نا، ایران کی حکومت تھی، یا اس کی یا اس کی، بھائی اس کو بٹھانے والے کون تھے؟ ڈاکٹر مصدق کو 1951 1953 تک ملک کے وزیر اعظم رہے، مگر اس ٹائم پہ بھی شاہ ایران بادشاہ تھے۔ اور 1948 میں جب ترکی نے اسرائیل کو تسلیم کیا تو پھر ایران نے بھی تسلیم کیا تھا۔ رضا پہلوی تھا، ساری پاور اس کے پاس تھی۔ اور برطانیہ اگر آپ شروع سے دیکھیں، ڈارسی سے آپ دیکھیں 1909 سے، تو جب یہاں پہ تیل نکلا، اور پھر آگے جا کے 1909 میں جب معاہدہ ہوا، اور پھر آگے جا کے 1993 میں جو ڈاکٹر مصدق نے لوگوں کو جو اپنی آواز دی تھی 1993 میں، جو ایک دوسرا معاہدہ ہوا برطانیہ کے ساتھ، اور 85% جو ایران کا تیل تھا اس کو برطانیہ نکال کے کھاتا تھا، 25%، اور کچھ پاؤنڈ ان کو ملتے تھے، 15% اور 20%، 85% برطانیہ لے کے جاتا تھا۔ ان کا تیل جو نکلتا تھا اس کا 85% منافع جو ہے برطانیہ لے کے جاتا تھا۔ پھر ڈاکٹر مصدق بعد میں وہ آئے اور انہوں نے اعلان کیا کہ یار یہ کیا ہے، تیل ہمارا ہے، حق ہمارا ہے، 85% کوئی اور کھا رہا ہے۔ پھر برطانیہ گیا ہے یار امریکہ کے پاس کہ میرا اس سے معاہدہ ہے اور یہ باتیں ہو رہی ہے، وہ بولا اچھا 85% تو اکیلے کھا رہا ہے، مجھے بھی دو تو میں کر دیتا ہوں۔ پھر آئے اور پھر مصدق کی حکومت 1953 میں ختم کی، اور پھر سارے اختیار جو ہے مطلق العنان جو ہے وہ رضا شاہ پہلوی بن گیا۔ تو یہ اس کے دور میں تھا، وہ ایک انگریز اور برطانیہ کا اور امریکہ کا سسٹم چلا آ رہا تھا۔ جب سے وہاں پہ 1979 میں انقلاب آیا، مطلب ایک اسلامی گورنمنٹ آئی، اس کے بعد اسرائیل کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے نہیں رہے۔ تو ویسے ہی وہ ڈھکوسلے ہیں، اور وہ دوست جو کہہ رہے کہ یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے، بھائی اس ٹائم پہ حق پہ ہیں، جو حق پہ ہے اس کی بات کرنی چاہیے۔ ایران بہترین جا رہا ہے، مار بھی کھا رہا ہے، دوسرے کو بھی بالکل ایسی گیم کھیل رہا ہے، ایران ایسی پلاننگ کر رہا ہے۔ آخر میں اتنا ہی کہوں گا کہ ایسی پلاننگ کر رہا ہے کہ اپنے آپ کو ہارنے نہیں دے رہا اور امریکہ کو جیتنے نہیں دے رہا، اور یہ آخر تک ایسے ہوگا۔ اس جنگ میں امریکہ کا جیتنا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پاکستان کی اچھی کوششیں جاری ہیں، عمان اپنی کوششیں کر رہا ہے، مگر انہوں نے جو میسیج دیا ہے کہ پاکستان کے ذریعے پاکستان کو آگاہ کر دیا ہے کہ پاکستان نے اسلام آباد کا جو معاہدہ کیا تھا، جو MOU تھا، اسی طرز پہ اس کو آگے لے کے جائے گا، پاکستان ہی اس کو آگے لے کے جائے گا۔ وینیو چاہے وہ سوئٹزرلینڈ ہو، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ دوسرا ملک ہو، ایکسپیکٹیشن یہی ہے کہ پاکستان میں ہو سکتا ہے، اور پاکستان ہی مذاکرات کو جو ہے وہ آگے لیڈ کرے گا۔ انہوں نے وہی طریقہ اپنایا ہوا ہے۔ ابھی تو بیچ میں ایک اور جو عمان تہران کے اندر موجود مذاکرات کر رہا ہے، اسی دوران جو ہم کہہ رہے تھے کہ اپنا ہرمز میں سینٹر کا جو پانی ہے، آپ اسے انٹرنیشنل واٹر کہہ لیں، ایک سائڈ پہ جو وہاں پہ عمان کی سائڈ پہ ہے وہ عمان کی ساحل ہے اپنا ہرمز، اور دوسرے سائڈ پہ ایران کی ساحل ہے۔ سینٹر میں ایک جہاز وہاں پہ جا رہا تھا، اور وہاں پہ وہ مائننگز کا شکار ہو گیا اور دھماکہ ہو گیا، وہ جہاز تباہ ہو گیا۔ ایران نے انفارم بھی کیا تھا، مگر ایران کی یہاں پہ ذمہ داری بنتی ہے، جو MOU میں ہے کہ یہ ایران کی ذمہ داری ہے کہ ان مائنز کو وہ صاف کرے۔ ایران یہی کہتا ہے کہ اس کا یہ پیریڈ اتنا نہیں ہے کہ ہم اس کو، کافی لمبا پیریڈ یہ لے گا، اتنی جلدی یہ صاف نہیں ہوگا۔ اب دیکھا جا رہا ہے اس میں کہ ایک طرف مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، کیا یہ قصداً عملاً کیا گیا ہے، یہ باتیں بھی چل رہی ہیں، مکمل اس کی انویسٹیگیشن ہوگی۔ مگر اس مذاکرات کے دوران یہ ایک بڑا حادثہ جو ہے یہ رونما بیچ میں ہو گیا ہے۔ مذاکرات کی بحالی، جنگ بندی کو 48 گھنٹے ہو گئے ہیں، بیچ میں یہ واقعہ ہو گیا، تو یہ ایک بڑا واقعہ بیچ میں ہوا ہے، تو اس کی انویسٹیگیشن اس ٹائم پہ چل رہی ہے۔ مگر ایران نے اوپن کہہ دیا تھا کہ سینٹر میں کسی نے نہیں جانا، بھائی یہاں پہ ہم نے مائنز بچھائی ہیں، اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ ہمارے کہنے کے باوجود اس راستے پہ چلتے ہیں، تو پھر آپ کی یہ مشکل ہوگی۔
اور اب جب مائنز نکل آئی ہیں تو اب اور ڈر پیدا ہو گیا ہے۔ ایران کے بغیر اب نئے ہرمز پہ آگے جانا، دنیا کی معیشت مطلب 20% تیل اور 30% گیس آگے لے کے جانا بڑا مشکل ہے۔ دوسرا، ٹیلی گراف نے جو رپورٹ دی ہے ناظرین وہ بھی حیران کن ہے کہ جو موبائل لانچنگ ہے ایران کے، پہلے جب ہم تباہ کرتے تھے ایران کو، یہ بھی ایک بڑا ایشو ہے اس جنگ کو روکنے کا، کہ جب ہم نے ایران کی موبائل لانچنگ، جہاں سے ان کے میزائل جو ہے وہ لانچ ہوتے ہیں، میزائل لانچنگ پیڈ جو ہوتے ہیں موبائل، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ لے جانا موبائل کہلاتا ہے، تو وہ ٹرانسپورٹ جو ان کے ہیں اس میں پہلے جو ہے وہ 15 گھنٹے تقریباً ان کو لگتے تھے تیل بھروانے میں، لے کے جانے میں، سیٹنگ کرنے میں۔ مگر اب اس دوسری فیز میں یہ ٹیلی گراف کی سٹوری ہے کہ اب حیران کن طور پہ ایران نے اس تھوڑے وقت میں کچھ ایسا کمال کر دیا ہے کہ وہ 15 گھنٹے کا ٹائم جو لیتے تھے ابھی وہ 30 منٹ ہے۔ اسی لیے ان کی جو موبائل میزائل لانچنگ ہے اس کو ہم تباہ نہیں کر پا رہے، ہمارے لیے وہ مشکلات آ رہی ہیں، وہ ہمارے ہدف پہ نہیں آ رہا اور اس سے ہمیں زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس چھوٹے پیریڈ میں، دوسری فیز میں ایران نے اپنی پریپریشن اتنی کر لی ہے، انہوں نے اپنے احتساب کیا ہے۔ اس میں پہلے بھی ہم نے اپنی اس ٹائم پہ ویڈیو میں کہا ہے کہ ایران کے جو میزائل لانچنگ پیڈ ہیں اگر وہ تباہ ہو جاتے ہیں تو ایران یہ جنگ آسانی سے ہار جائے گا۔ ایران زیادہ تر اس کو امریکہ ٹارگٹ کر رہا تھا کہ یہی ایک راستہ ہے کہ پہاڑوں سے نکل کے سیدھا اس پہ ہی وار کرنا۔ اب وہ چیزیں ختم ہو گئی اور انہوں نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ 15 گھنٹے سے 30 منٹ پہ لے کے آنا، مطلب آدھے گھنٹے پہ لے کے آنا، اب یہ آدھے گھنٹے سے 15 منٹ پہ لے کے آئیں گے، ان کے لیے اور مشکلات ہوں گی، اتنی آسانی سے ڈھونڈا نہیں جا سکتا۔ ایک اور ناظرین جو خبر ہے کہ جو سب سے اہم خبر اس ٹائم پہ مانی جاتی ہے، سابق انٹیلیجنس چیف جو ہیں ان کے جو ایک اہلکار ہیں سینئر، جو ٹرمپ کے اس دور میں ٹرمپ سے خفا ہو کے اس کی پالیسیوں سے اختلاف کر کے جو ریزائن انہوں نے دیا، انہوں نے کہا ہے جو کینٹ ہے ان کا کہنا ہے کہ CIA کا جو پورا گلف کا جو دماغ تھا وہ تباہ کر دیا گیا ہے اس فیز 2 میں، اور 50 ٹاپ جاسوس جو امریکہ کے ہیں وہ اس میں ہلاک ہو گئے۔ بہت بڑی خبر ہے۔ اگر ایسی خبر یہ انٹرویو دیتا ہے، یہ جو کینٹ ہے، اگر وہ جھوٹ نکلتا ہے تو اس کی بہت لمبی سزا ہو سکتی ہے۔ اتنا سینئر اہلکار ہے، یہ جھوٹ ہو نہیں سکتا، اتنے تصدیق کے ساتھ وہ یہ بات کر رہا ہے۔ ٹرمپ کو یہی پریشانی لگی ہوئی ہے، اور ساتھ ہی جو اپنے اثاثے اسپیشلی اردن شفٹ کیے تھے اور کویت شفٹ کیے تھے، آپ نے اس جنگ میں دیکھا ہوگا کہ اردن اور کویت زیادہ نشانہ بنے ہیں، بحرین کو بھی نشانہ بنا ہے، اردن اور کویت زیادہ نشانہ بنے، تو ان کو وہاں پہ تباہی، ان کی جو اثاثے شفٹ کیے ان کو زیادہ تباہی ہوئی، تو اس لیے اس جنگ سے تھوڑا تھوڑا پیچھے بھی ہٹ رہے ہیں۔ نومبر میں مڈ ٹرم انتخابات بھی ہیں، اس میں بھی حالانکہ اگر تیل کو دیکھا جائے تو امریکہ کو تیل کا کیا مشکل ہے، 17 ملین بیرل اس کی ضرورت ہے، 14 ملین بیرل وہ جو ہے وہ خود پیدا کرتا ہے، اور 800 ملین بیرل وینزویلا کا جو ہے اس کو اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے، اس کو اس کے صدر کو اٹھا کے وہ سارا انہی کا قبضہ ہے، اجارہ داری انہی کی ہے۔ تو اب بنائے ہرمز سے اور باب المندب سے اسے کوئی مشکل نہیں، مگر جو ہم شروع سے کہتے آ رہے ہیں کہ وہ چین کے لیے ایک پھڈا کھڑا کرنا چاہ رہا ہے۔ چین کا جو 73% کی ضرورت ہے ایندھن کی، وہ آگے سپر پاور ہونے جا رہا ہے، بننے جا رہا ہے، اس کو روکنا، مخالف کی ترقی جو آپ کے قریب ہوتا ہے، قریب ترین ہوتا ہے، اور جب وہ ترقی کرتا ہے تو آپ کو جلن ہوتی ہے، آپ کو ایک ڈر ہوتا ہے، آپ کو ایک خوف ہوتا ہے کہ یار وہ میری جگہ تو یہ لے رہا ہے۔ تو امریکہ نے آگے یہ پلاننگ بھی کی ہے، مسلم ممالک کے ساتھ ساتھ چین کی اکانومی کو بھی ڈبونا، اور اس کے ایندھن کا جو اس کے وسائل ہیں، جو ایندھن جہاں سے وہ حاصل کرتا ہے، ان ایریاز کو جنگ میں بدلنا، ان ایریاز میں حالات ایسے پیدا کر دینا کہ وہاں سے آسانی سے جو ہے وہ چین خریداری نہ کر سکے۔ یہ جو عمل چل رہا ہے اس ٹائم پہ، ثالثی کا اس میں اہم رول جو ہے وہ اس ٹائم پہ چین بھی ادا کر رہا ہے۔ چین اپنی بہترین کوششیں اس ٹائم پہ کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے اس جنگ کو روکا جائے۔ جس طرح ناظرین میں نے شروع میں کہا کہ اس ٹائم پہ
48 میں اسرائیل کو تسلیم کیا گیا، جو ایران کی حکومت تھی، یا پہلے جو ایران شاہ ایران کا تھا، جو رول تھا سب سے زیادہ ایران کو سپورٹ کرنے والا ایران تھا۔ آج اگر آپ اس کو دیکھیں الٹ ہے نا، سارا عرب کس کو سپورٹ کر رہا ہے؟ کویت۔ کل بھی کویت کی اور اسرائیل کی صدر کی ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، بحرین کا رابطہ ہو رہا ہے، انہوں نے ابراہیم اکارڈ کو تسلیم کیا ہوا ہے، ان کے اچھے تعلقات ہیں، متحدہ عرب امارات کے اچھے تعلقات ہیں۔ وہ عرب ممالک جنہوں نے پابندی لگائی تھی ان کے خام تیل پہ کہ ان کو خام تیل نہ ملے، اس ٹائم پہ ایران فراہم کر رہا تھا۔ آج الٹ ہے، آج سارا عرب ایک طرف ہے، ایران دوسری طرف ہے۔ کیوں؟ وہاں پہ ایک اسلامی حکومت بن گئی اور یہاں پہ امریکی اڈے آ گئے۔ تو جب تک یہاں پہ امریکی اڈے ہوں گے، امریکہ اتنی آسانی سے ہار بھی نہیں مانے گا، مشرق وسطیٰ اس کے ہاتھ سے چلا جائے۔ بہرحال ایران نے بھی جو حالات ایران نے پیدا کر دیے ہیں، تو اب بڑا مشکل دکھائی دے رہا ہے۔ میرے خیال میں اصل دھوکہ عربوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ان کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری، اور اب آپ کی جو حفاظت ہے اب اس کو پورا نہیں کیا جا رہا۔ امریکہ اب وہ حفاظت پورا کرنے کے قابل نہیں رہا۔ آگے جائیں گے ناظرین، اس میں آگے کیا ہوتا ہے مزید جب خبریں آئیں گی اس پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔